आफाक फरूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, जो आपकी रात गुजरी पाकिस्तान में तहलका खेज पंजाब असम्बली, एतमाद का वोट, कंट्रोवर्शियल कि हुआ कि नहीं हुआ, और फिर डोनर कॉन्फ्रेंस से वापसी पर जो शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर ये पंजाब असम्बली आपने देखा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, खान साहब तो कहते थे ना कि लेते ही तोड़ देना है, मगर इजलास मुलतवी हो गया 23 जनवरी तक। सब नहीं तोड़ना है। क्यों नहीं तोड़ना है और क्या क्या स्टेक पर है वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। सबसे पहले ये भी आपसे साथ में बताता चलूँ कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का तस्वुर अभी गायब नहीं हुआ है, वो वहीं मौजूद है, उस पर काम भी हो रहा है। बड़े बड़े सीनियर साहब भी, बड़े इम्पोर्टेंट लोग, खुद पीटीआई के लोग ही नहीं, हुकूमत के पीडीएम के लोग दावे कर रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट फिर धोखा दे रही है। ये पॉलिटिकल जो कहलाते थे, मैंने कहा था ना कि बदरू चेंज होती है, बदरू जो है वो जिस्म बदलती है, बाकी कुछ नहीं जाता। एक माइंड सेट है, एक थॉट प्रोसेस है, एक फिलॉसफी है, और वो प्रिवेल कर रही है 75 साल से। तो पहले आते हैं कि जनाब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, और जिसे पीडीएम की हुकूमत, नून के लोग कल सुबह हाई कोर्ट ले जाएंगे कि फ्रॉड हुआ, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया, जाली वोट पड़े। तो पहले भी खबर आप सुन चुके होंगे कि 2 लोगों को पकड़ा असम्बली से, मारा पीटा गया कि वो मेंबर बनाकर बिठाए गए थे। यहाँ सब कुछ हो सकता है। यहाँ असम्बली में स्पीकर की सीट पर डाकू को लाकर बिठा सकते हैं अगर मफादात अपने हों। जब लोग कहते हैं ना हमारे तजिया निगार कि देखें ऐसी बातें ना करें कि पार्लियामेंट की तौहीन होती है, जमहूरियत बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं और बड़ी मुश्किलों से ये आइन मिला है, मैं हैरान होता हूँ कि ये किस आइन की बातें करते हैं, ये किस पार्लियामेंट की, किस अदलिया की। यहाँ किसी चीज़ का कोई वक़ार रहा है, कोई तकरीम है, किसी के कोई रिस्पेक्ट है, कहीं कुछ बचा है? खैर एनीवे, तो कल क्या होगा ये तो हमें नहीं पता। वोट पूरा था नहीं था ये भी हमें नहीं पता। अदलिया में क्या फ़ैसला होगा उस पर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमेशा से थे कि एक वज़ीर हैं शाही, शायद अफजल शाही मरहूम के साहबजादे हैं ये पीटीआई के, जो वज़ीर आला से आजकल ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि कहते हैं कि जी वो दामाद हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, और उन्होंने ही जो गवर्नर की नोटिफिकेशन थी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से स्टे उन्होंने ही उस पर दिलवाया था। और आजकल वो अपने दफ्तर में लोगों से इस तरह मिलते हैं जैसे चीफ मिनिस्टर बैठे हों, और चीफ मिनिस्टर ख़ुद उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। तो अदालत में क्या होगा वो भी नज़र आता है। और फिर ये शाही साहब का कितना बड़ा रोल है, और ये असम्बली क्यों नहीं तोड़ी जा रही, हम उस पर बाद में आएंगे। पहले बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब आए वापस स्विट्ज़रलैंड जेनेवा से, और लाइन से वो शहरी रहमान, बिलावल, एहसन इकबाल सब बैठे, फाइनेंस मिनिस्टर, और बड़े अल्लाह ताला के शुक्र, दुआएं और सब कुछ कहना चाहिए ना, मजहबी रसूमात पूरा करके बताया कि जी हमने ऑलमोस्ट $10 बिलियन हम ले आए हैं एंड वी अचीव आवर गोल। तो एक मौके पर उन्होंने, मुझे इतना पूरा याद तो नहीं बट आई वाज वाचिंग लाइव, तो कहते हैं कि वो डोनेशन मगर फिर एकदम चेंज कर दिया कि ये फ़ंड जो है इस तरह करके। तो जहाँ मैंने नोट किया तो वहाँ जर्नलिस्ट माशाल्लाह समझदारी बैठे थे। प्राइम मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग में कोई नॉर्मल रेगुलर जूनियर तो जाते नहीं हैं। तो जैसे ही सवालात शुरू हुए तो एक जर्नलिस्ट ने सवाल कर दिया कि सर ये इसमें कर्जा कितना है और डोनेशन कितनी है? तो पता चला जी $8 बिलियन तो फिर नया कर्ज है। मतलब दुनिया ने जो आपको हेल्प नहीं की, कर्ज दिया है, और वो भी अपनी शराइत पे दिया जो ये अभी बता नहीं रहे। उसकी डिटेल तो ब्लूमबर्ग देगा ना, ये थोड़ी बताएंगे, क्योंकि
انہیں تو عادت ہی نہیں سچ بولنے کی، اپنی عوام کو کچھ بتانے کی، جو کہتے ہیں کہ عوام کے ووٹ سے آئیں یہ، اور یہ عوام کی حکومت ہے. ہر حکومت یہ کہتی ہے نا، چاہے خان کی ہو، چاہے شہباز شریف کی ہو، چاہے نواز شریف کی، آصف زرداری، یوسف زاد گیلانی، بینظیر بھٹو، کسی کی بھی ہو، یہ نام لیتے ہیں عوام کے. جیسے اوورسیز پاکستانی ایسٹ ہیں، دیتے انہیں کچھ نہیں ہے. تو بہرحال پتہ چلا کہ دنیا نے انہیں قرضہ دیا، مگر جس پہ انہوں نے کہا چھوڑیں یہ کہ قرض ہے، کہ فنڈ ہے، اس وقت ضرورت ہے، اور بس اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ مطلب اس بات کو مٹی ڈالو، مٹی پاؤ، مٹی پاؤ، کہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ جی دنیا نے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے، ہمارا تو کاربن ہائیڈریٹ جو بھی ہے 1% بھی حصہ نہیں ہے اس کلائمیٹ چینج میں جو بربادی ہوئی ہے، تو دنیا نے پے کرنا ہے. اور $30 بلین اور 8 پوائنٹ سم کا تو یہ ٹارگیٹ ہی لے کے گئے تھے. اب کہتے ہیں قرض مل گیا، بڑی بات ہے. اور وہ دوسرا مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے منگتے ہیں یہ، اور یہ ہر وقت مانگنے پہ تلے ہوتے ہیں. جبکہ اس نے آتے 6 مہینے کے بعد ریلیف کا پیکج مانگ لیا تھا، یونائٹڈ نیشن تک سے اپیلیں کر دی تھیں کہ ہماری مدد کروائی ہے، جس کا نام خان ہے. کیونکہ یہ سب آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور آپ ہیں جس طرح سے آپ خاموش رہتے ہیں تو وہ درست سمجھتے ہیں کہ جب چاہو جو چاہے کہہ دو، کشیدگی بڑھاتے رہو. اچھا، پھر آپ میں سے بہت سے نے سنا ہوگا کہ پتہ نہیں کل ورلڈ بینک نے، IMF نے کہا، بہرحال ایک بہت مستند امریکنز میڈیا نے یا فائنینشیل انسٹیٹیوٹ نے کل کہا ہے کہ جو آپ کی اکانومی درست نہیں ہوگی، اور اس میں جو ایک مین کاز بتائی ہے یہ جو سوشو پولیٹیکل کیاس ہے، اور یہ جو سنگین بحران جسے کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ آج ایک نیا بحران کھڑا ہو گیا ہے. $8 بلین تو لون، آپ اندازہ لگائیں کہ قرض پہ قرض جو آتا ہے قرض پہ قرض چڑھاتا جاتا ہے، اور یہ کنوینس نہیں کر سکے دنیا کو. اچھا، اس پر ان کے چہرے کی مسکراہٹیں، اور خاص کر سندھ، کیونکہ وہاں بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے نا، تو اصل تو ان کو پیسہ مل رہا ہے. وہاں تو خوشیوں کے شادیانے سنے بجائے جا رہے ہیں. ڈیفینس میں، کلفٹن میں پلاٹس اور بنگلوں پہ نظریں ڈالنی شروع کر دی ہے. جیسے یوسف گیلانی کے دور سے کراچی میں جو زمین کی قیمت بڑھی تھی، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد بڑھی تھی، کہ لٹ مچی، پیسہ آیا. وہ جس کے پاس کبھی 5,000 روپے نہیں ہوتے تھے، 5 کروڑ آئے، اور 50 کروڑ آئے. اور بنگلوں کی ڈیفینس میں، کلفٹن میں، KDA اسکیم میں، اور گلشن اقبال سے لے کے جہاں کمرشل پلاٹ تک، ریزیڈینشل تک خوب دولت استعمال ہوئی. اب پھر دبئی سے لے کر ہر طرف پیسے کی بہار ہوگی. $8 بلین آ رہا ہے، اور ٹوٹل تو 10 بلین اراؤنڈ ہے نا، اور بھی کہیں لگے ہوئے ہوں گے، کہ عیش لگنے والی ہے. اور اس کام کے لیے پیپلز پارٹی تو مشہور ہے، اسے تو پتہ ہی ملک چل رہا ہی نہیں ہے. جتنا لوٹ کر رکھ لینا ہے رکھ لو. اور پرویز رائی نے بتایا، کہنا شروع کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی تجھے ہم بتائیں گے، جیسے MKM کے بارے میں کہا جانے لگا تھا. اور 25 سال پہلے، 30 سال پہلے نامور ایک جرنلسٹ تھے ہمارے، عزیز بختیار، ڈان میں ہوا کرتے تھے، ہیرلڈ میں لکھا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ تشدد ایجاد کیا ریاست نے، مطلب فوج نے انٹروڈیوس کیا، مارکیٹ میں لائے مولوی ملا، اور پیپلز پارٹی نے اسے رواج دیا. 71 کے الیکشن کے بعد، ملک ٹوٹنے کے بعد، جب حکومت چل پڑی، پرائم منسٹر ہو گئے، کانسٹیٹیوشن آ گیا، اسے رواج دیا. اور پھر ضیاء الحق نے جو کیا، پھر ضیاء الحق نے اسے عروج پر پہنچایا، اور MKM نے اسے آرٹ کا درجہ دیا. تو پرویز رائی کہہ رہا ہے کہ میں اسے آرٹ کا درجہ دوں گا. اس کرپشن کو میں بتاؤں گا کہ PTI کی ریاست مدینہ میں جو یہ ریاست ہے، اس میں مال بنتا کیسے ہے. راوی سٹی کا تو آپ نے سنا ہوگا نا. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ اسمبلی ٹوٹی کیوں نہیں. واللہ عالم بالصواب، مگر درجنوں جگہ سے کنفرم کی گئی ہے. آنکھوں سے تو کوئی نہیں دیکھتا، پیپر تو اس طرح کے نہیں نکلتے کہیں سے. پیپر نکلیں گے، بہت بعد میں نکلیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ لوٹ مار کہاں تک ہو رہی ہے، اس میں کون کون لوگ کیسے کیسے شامل ہیں. اور یہ گندم کا بحران اب کبھی جائے گا نہیں. ہماری آپ کی مائیں بہنیں سڑکوں پہ رولا کریں گی. دیکھی ہوں گی نا فوٹیج، کہ کیسے خواتین رو رہی ہیں، کیسے بوڑھے سڑکوں پہ گرے پڑے ہیں ایک آٹے کے تھیلے کے لیے. اور وہ دیکھا ہے کہ نقاب میں، حجاب میں، فل برقعے میں 2 جوان بچیاں
ایک ایک سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور ایک تھیلے کو دونوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ لے کے جا رہی ہیں، اور ایک طرف رکشوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر 4 4 5 5 بھر کے کہا جاتا ہے افغانستان جا رہے ہیں، KPK جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کا کوئی انتظام نہیں ہے نا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں بچا، کوئی منتظم نہیں رہا، کوئی انتظامیہ نہیں ہے، کیونکہ انتظامیہ چور ہو چکی ہے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ جناب یہ جو لاہور کا ماسٹر پلان ہے نا، اس میں راوی سٹی نہیں ہے خالی، یہ پوری لاہور کے اراؤنڈ میں جو گرین بیلٹ ہے نا، یہ بکنے جا رہی ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تھوڑی سی۔ ایک بار مجھے اچھی طریقے سے 2 3 سال پہلے میں پاکستان گیا تھا، تو میں نے ویڈیو بھی کیا تھا وہاں سے کہ میں سکھر، لاہور سے موٹر وے سے سکھر گیا، جو نیا بنایا ہے چائنا کے پیسوں سے، کہ سکھر تک ہی بنا تھا نا، سکھر سے تو PTI نے بننے ہی نہیں دیا تھا، تو لاہور سے سکھر تک، پہلے لاہور سے ملتان ہے، ملتان سے پھر سکھر ہے، تو اس کے دونوں سائڈوں پر جگہ جگہ میں نے ہاؤسنگ اسکیموں کے بورڈ دیکھے، میں بڑا حیران ہوا کہ کھیتوں کے درمیان لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس دوران یہ بھی ایک چیز فائنڈ آؤٹ ہوئی کہ یہاں سے موٹر وے جو گزرتا ہے وہ کسی بڑے شہر سے نہیں گزرتا، ہر شہر، چاہے وہ ملتان ہو، بھاولپور ہو، جو بھی راستے میں بڑے شہر آئے، ٹرائی ہو، جتنے بھی شہر آئے، وہ آپ ایگزٹ لے کے 30 40 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 60 کلومیٹر جانا ہے آپ نے۔ جبکہ دنیا میں ہائی وے ایسے نہیں ہوتے، اکا دکا تو ہیں امریکہ میں بھی، مگر میجر ہائی وے ہمیشہ شہروں سے گزرتے ہیں، تاکہ یہ معیشت سے جڑا ہوا کام ہے نا، کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، رات کو ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، پوری ایک اکانومی ہے یہ ہائی وے کی۔ تو یہ جنگل سے گزارا گیا، کیونکہ آس پاس کی زمینوں کی اس وقت وہ قیمت نہیں ہوگی نا، جنگل کی زمینیں ہیں، کھیت ہیں، بس ان کی ایک خاص قیمت ہوتی ہے، تو وہ سب خرید لیے گئے۔ تو یہ جو میں نے بھی کہا نا کہ یہ گندم کا بحران اب کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ آپ زمین تو خطے بن رہے ہیں، کالونیاں بن رہی ہیں، تو کیسے ختم ہوگا؟ تو کہا جاتا ہے کہ جو ماسٹر پلان ہے نا، آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ ماسٹر پلان کا جو چیف آفیسر لگایا، اس کو ایکسٹینشن دی مونس لائی نے 10 کروڑ روپے لے کر، یہ نہیں پتہ کتنی دی۔ وہ جو مونس لائی بھاگا ہوا ہے نا، جو آ نہیں رہا ہے، اس کی بیوی کو بھی بلا لیا ہے نیب نے، اسے بھی بلا لیا ہے، ECL پہ بھی ڈال دیا ہے، اس کے سارے دوستوں کو، ایک دوست کو فاران نام کے بندے کو اٹھا کے بھی لے گئے، جو لوٹ آیا ہے، جو چوٹ ووٹ بھی لگی، جھوٹ بول رہا ہے کہ گاڑی کا دروازہ لگا، مارا پیٹا ہے تو کچھ کہلوایا ہے۔ وہ اسپین میں بیٹھا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا چارٹر طیارہ لے کر گیا ہے، اور کہتے ہیں منی بھی لے گیا، مگر میرا دل نہیں مانتا کہ اسپین جیسے ملک میں، یورپ میں، امریکن الائی منی لانڈرنگ کے جتنی خلاف ہیں، مگر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی ہر جگہ منی لانڈرنگ کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی ایک بار آپ کو پچھلے دنوں یہاں ویڈیو بنایا کہ ہیوسٹن میں درجنوں کے بارے میں سن چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، درجن تو نہیں، 2 3 کے بارے میں، کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے پاکستان میں لے لیں اور یہاں جتنے چاہیے لے لیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے یہ، تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور بھر کے بھی لے جا سکتے ہیں، کوئی کہانی ہوگی، انہوں نے کوئی کھانچا بنا لیا ہوگا۔ بہرحال 10 کروڑ روپے تو لیے اپنا بندہ لگانے میں، ڈائریکٹر لگانے میں، چیف آفیسر لگانے میں، پھر LDA۔ اب اس میں پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ LDA میں ایک تو DG ہوتا ہے، پھر چیئرمین جو ہوتا ہے وہ صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو، وزیر اعلیٰ۔ ان کے دور میں، بزار کے دور میں، ایک میں نے نام لکھ کے رکھا ہے، عزیز احمد کوئی تارڑ تھا، بہت مشہور ہوا تھا کرپشن کے لیے، بزار کا فرنٹ مین تھا۔ تو اب انہوں نے کوئی اپنا بندہ لگایا، مگر جو چیئرمین اور وائس چیئرمین ہوتا ہے، وائس چیئرمین عمران خان صاحب نے اپنا ایک خاص بندہ لگایا تھا، اس کا نام تھا نعیم الحق۔ وہ نہیں مرحوم نعیم الحق، یہ اور نعیم الحق ہے، کہتے ہیں بڑا ایماندار سا آدمی تھا۔ جب پرویز الہی کی حکومت بنی تو اسے خان سے باقاعدہ کہلوایا گیا کہ یار یہ سیٹ اب تم چھوڑ دو، میں تمہیں کہیں ایڈجسٹ کر دوں گا۔ اس کی جگہ آ گئے وزیر میاں اسلم اقبال صاحب، اور پھر یہ لوٹ مار شروع ہوئی۔ یہ راوی سٹی یا لاہور ہی نہیں، قصور تک اور چاروں طرف جو ہے گرین بیلٹ، اس میں سب میڈیا کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں۔ میں ابھی ایک اور میڈیا کا ذکر کروں گا جو لاہور کا ایک بڑا مشہور میڈیا ہے، جس کے ماتھے پہ گٹھا پڑا ہوا ہے۔ اس میں درجنوں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لوگ شامل ہیں، اور اس میں نون کے لوگ بھی شامل ہیں، اور
پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں اور فوج کے لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ ہزارہ ارب روپے کا کھیل ہے۔ اچھا دیکھیں، آبادی بڑھ رہی ہے، گھر تو چاہیے، اور جو لوٹ مار کا پیسہ ہے اسے بھی کہیں کھپانا ہوتا ہے۔ منی لانڈرنگ اب اتنی آسان تو نہیں ہے نا۔ اچھا یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں، پوچھنے والا تو ہے نہیں کہ بھائی آپ کے پاس یہ 4 مکان کہاں سے آ گئے، یا 1 مکان یہ 15 کروڑ کا کہاں سے خرید لیا، یہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا۔ تو اس شکل میں ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ ایک ایسی لوٹ مار پڑی ہے کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، اس لیے پرویز رائی اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے، وہ جو نعیم الحق وائس چیئرمین ہے، اس کو دوبارہ میسج دیا جب خان صاحب کو ہر طرف سے حملہ ہو گیا کہ کرپشن ہو رہی ہے اور خان کے لوگ انوالو ہیں۔ اچھا کہتے ہیں بشرا بی بی خود بھی انوالو ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب جگہ جگہ سے خبر آ رہی ہے کہ بشرا بی بی اور خان علیحدہ ہونے والے ہیں، طلاق ہونے والے ہیں۔ آپ کو 6 مہینے پہلے یہاں بتا چکا ہوں کہ ایک ٹائم کے اوپر آ کے بتانا ہے، ایک دم نہیں بتانا ہے، جھٹکا نہیں لگانا ہے، وہ پہلے سے سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ابھی بھی ڈی جی لگانے کے لیے پرانے لوگوں نے، بشرا بی بی نے بڑا زور لگایا تھا اپنا، مگر پرویز رائی نے اپنا آدمی ہی لگایا، اس نے آگے نہیں بڑھنے دیا کسی اور کو۔ اور وہ باپ بیٹا اتنی لوٹ مار کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے منڈی بہاولدین، گجرات اور یہ اپنے اراؤنڈ کے لوگوں کو خوش کرنا ہے تاکہ انہیں کسی صورت سے نئے الیکشن میں 2-4 سیٹیں مل جائیں۔ مگر میرا خیال یہ ہے، جو آ کے بتا رہی ہے پی ٹی آئی نا کہ ہمارے اگلے وزیر اعلیٰ بھی محترم جناب پرویز رائی ہوں گے، نہیں، میری اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اسے اسمبلی توڑوا لو کسی صورت سے، جو ایڈجسٹمنٹ میں یہ آدمی مانگتا ہے اسے دے دو، مگر جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس کے خلاف کمپین چلانی ہے کہ یہ جتنی کرپشن ہوئی، پیسے بھی بناؤ اور کرپشن کے سارے الزام اس پہ رکھ دو ٹرولنگ کر کے، اور اس کے مقابلے میں آزاد امیدوار کھڑے کرو اور انہیں اپنی سپورٹ دو، اسے جتواؤ اور ان کا نام و نشان مٹا دو، کیونکہ نون بھی ان کی مخالف ہوگی، پیپلز پارٹی بھی ان کی مخالف ہوگی، اور اگر ہم بھی مخالف ہوں گے تو یہ سیٹ نہیں نکال سکیں گے۔ اور سارے پیپر سنبھال کے رکھو، کہاں کہاں کرپشن ہو رہی ہے، کیسے کیسے ہو رہی ہے، اور انہیں پھر فارغ کیسے کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور کرپشن بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ یہ سارے رقبے تمہارے لیے ہیں۔ ایک میں نام لکھ کے رکھا ہے میں نے، ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں حامد ڈار صاحب، جن کا صاحبزادے فراج حامد ڈار ہیں، جن کی ابھی دسمبر کے آخری ڈیٹوں میں بڑی امپورٹنٹ جگہ شادی ہوئی ہے۔ ان کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے پنڈی کی سراؤنڈنگ میں، اور بلو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کہتے ہیں کہ ان کے شیئر میجر ہیں، اور ایک ٹیلی ویژن بھی چلاتے ہیں سنو کے نام سے۔ اچھا یہ جتنے بھی آج کل ٹیلی ویژن ہیں نا، 99% جو پروفیشنل ٹیلی ویژن کراتے تھے، ان کے پیچھے بھی پلاٹوں کی کہانیاں ہیں۔ نیا نازم آباد فلانا سے لے کے جہاں سے شروع کریں نا، پلاٹ نکلے گا آپ کو پیچھے، اور کالونی نکلے گی، ہاؤسنگ اسکیم نکلے گی۔ تو بلو ہاؤسنگ سوسائٹی، اب ذرا سنیے ان کے پاس زمین کتنی بتائی جاتی ہے۔ او مائی گاڈ، کہتے ہیں کہ جناب 75,000 کنال اور 9,375 9,375 ایکڑ زمین ہے ان کے پاس۔ یہ ابھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ چھینی ہے، خریدی ہے، ہتھیائی ہے، اور اس میں بہت لوگ شامل ہیں۔ آپ کو یہ تو پتہ نہیں شادی کہاں ہوئی ہے، مجھے ضرورت نہیں کوئی نام وام لینے کی۔ اربوں کھربوں روپے ایسے ایک ایک فائل پوڑ جاتے ہیں، اور پھر خوشخبریاں آپ کو سناتے ہیں کہ نیا قرضہ مل گیا، اور اللہ کا شکر ہے، پوری قوم دعا کرے کہ اللہ نے ہماری سن لی، ہماری عالمی تنہائی ختم ہو گئی۔ اور ایک کہتا ہے یہ مانگتے ہیں، جب وہ ہوتا ہے تو وہی سارا دن ساری رات مانگنے پہ لگا ہوتا ہے۔ آرمی چیف پہلے جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے، اور جو اسٹیک اصل ہولڈرز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ انہیں ان کے منہ میں ان کا کیا کہوں میں کہ ڈال دو۔ کل میں نے جب یہ کہا کہ یہ گنوار، میں نے جرنلز کو کہا تھا، سپاہی کو نہیں کہا تھا، یہ
ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے بہن بھائیوں کو لوٹ رہے ہوں. آپ کتنے ہی تعلیم یافتہ ہوں، میری نظر میں جاہل ہیں، گنوار ہیں. فوج کہیں کی بھی وہ بہادر ہوتی ہے، وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. باقی دنیا میں یہی کام ہو رہا ہے. میں نے امریکہ میں 35 ایئر میں کبھی یہاں راہ چلتے کہیں فوجی نہیں دیکھا. میں نے یہ نہیں سنا کہ کبھی کسی نے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے، اور کبھی نہیں سنا کہ اس نے عدلیہ پہ دباؤ ڈالا ہے، اور کبھی نہیں سنا کہ وہ ماشاء اللہ لے آیا ہے یا ہائیبریڈ سسٹم چلا رہا ہے اور قوم کو نغمے تھما رہا ہے. تو یہاں کے حوالے سے تو سوچیے کبھی نہیں. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ سب کو یقین ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے. آپ کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں خاص لوگوں کے لیے پروگرام کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے نہیں کرتا. اچھا لگا آپ کا کمنٹ. کاش آپ کمنٹ کیا کریں، سوال پوچھا کریں، تو میری نالج میں بھی اضافہ ہو، مجھے بھی حالات کا زیادہ پتہ چلے، ہم ایک دوسرے سے ڈسکشن کر سکیں. بات یہ ہے کہ میں آپ ہی لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں. میں تو ان کے تو کارنامے سناتا ہوں کہ شاید آپ کہیں جاگ جائیں، کبھی سوتے سے اٹھ سکیں، مگر پتہ نہیں کون سی ڈرگ لیتے ہیں، صدیوں سے لے رہے ہیں، اور آپ کو مزہ آ رہا ہے اس میں، خوب مزہ آ رہا ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں گفتگو کی. اللہ حافظ.